बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, जब आप रिलेशनशिप की बात करते हैं या रिलेशनशिप का वर्ड सुनते या पढ़ते हैं तो आपके माइंड में क्या आता है? रिश्ते, रिश्तेदार, रिश्तेदारियाँ। रिलेशनशिप या रिलेशन के और भी कई मानी हैं, लेकिन इसका एक बहुत अहम माना है ताल्लुक़। रिलेशन का एक बहुत इम्पॉर्टेंट माना है और वो क्या है? ताल्लुक़। आज हम रिश्ते और ताल्लुक़ को समझेंगे कि रिश्ता क्या होता है और ताल्लुक़ क्या होता है। रिश्ता फ़ारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मानी हैं डोर, धागा। डोर या धागे का क्या काम होता है? बांधना, जोड़ना। अगर धागा या डोर खुद ही टूट जाए, रिश्ते का मतलब क्या है? ये फ़ारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है और इसका मतलब क्या है? डोर, धागा। ठीक है, अब ये जहन में रखें कि डोर और धागा यानी रिश्ता। अब डोर या धागा खुद ही टूट जाए तो उसमें इतनी लचक या फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि इसे दोबारा जोड़ा जा सके, दोबारा बांधा जा सके। एक बहुत मशहूर मक़ूला है ना कि लोग कहते हैं कि धागा टूटकर जुड़ तो जाता है लेकिन इसमें गिरा पड़ जाती है। सुना होगा आप लोगों ने भी, धागा टूटकर जुड़ सकता है लेकिन इसमें गिरा पड़ जाती है। मैं ये कहता हूँ कि ये जो गिरा लगाई जाती है या लगाई जा सकती है, ये गिरा ही तो धागे की खूबी है कि इसमें इतनी लचक, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी मौजूद है कि टूटकर दोबारा जुड़ सकता है। जोड़ने के लिए जो गिरा है, इस गिरा को ही ताल्लुक़ कहते हैं। देखें, रिश्ता क्या है? धागा, डोर, ये टूट सकता है। इसको जोड़ने के लिए जो गिरा होती है, गांठ जिसको कहते हैं, ये गांठ, ये गिरा, यही ताल्लुक़ है, इसी को ताल्लुक़ कहते हैं। ये ताल्लुक़ ही होता है जिससे टूटा हुआ सिलसिला दोबारा जुड़ सकता है। यानी धागा या रिश्ता टूट सकता है लेकिन गिरा यानी ताल्लुक़ जो मजबूती से बंधा हो, ताल्लुक़ अगर मजबूती से बंधा हो तो इसका टूटना नामुमकिन है। इसके एग्जाम्पल मैं आपको एक प्रैक्टिकल से देता हूँ। देखें, मेरे पास ये एक धागा है, नज़र आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, इसको अगर मैं तोड़ देता हूँ, ठीक है, दो हिस्से हो गए इसके, टूट गया ये। अब अगर इसको मैं गिरा लगाकर, ये दो धागे हैं, इसको मैं इस तरह से गिरा लगाकर जोड़ देता हूं, ठीक है, ये जुड़ गया। लेकिन इसमें ये गिरा नजर आ रही है आपको, तो लोग ये कहते हैं ना कि धागा टूटकर जुड़ तो सकता है लेकिन इसमें गिरा पड़ जाती है। अब गिरा पड़ गई, ये धागे, दो धागे दोबारा जुड़ गए, गिरा नजर आ रही है। अगर इस गिरा को हम ऐसे कर दें साइड पे, तो ये और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा, है ना? यानी ये डबल हो गया तो ये मजबूत हो गया, इसकी मजबूती बढ़ गई। इस गिरा ने, इस ताल्लुक़ ने रिश्तों को जोड़ दिया, मजबूत कर दिया। अब इस गिरा को अगर मैं कट कर दूं तो ये दोबारा अलग हो जाएंगे। तो ये गिरा जो होती है, ये गिरा जितनी मजबूत हो उतना ज़्यादा रिश्ता भी मजबूत होता है। अच्छा, आजकल शादी कार्ड ज़्यादातर इंग्लिश में होते हैं। अब से कुछ अर्सा पहले तक शादी कार्ड जो उर्दू में होते थे उन पर लिखा होता था अक़्द मसनूना। मसनूना का मतलब सुन्नत के मुताबिक, और अक़्द का मतलब होता है गिरा। इसका एक माना बैत भी है। बैत का मतलब क्या है, या गिरा का मतलब क्या है? इसका एक मतलब बैत भी है, और बैत का मतलब होता है फ़रोख्त हो जाना, बिक जाना, सरेंडर कर देना। सरेंडर करने से मुराद अपनी ईगो को, अपनी अना को सरेंडर करना होता है। कोई शख्स जब किसी शेख या पीर से बैत होता है तो दरअसल वो अपने नफ्स की अना को सरेंडर कर रहा होता है, अपने आप को उसके हवाले कर रहा होता है। ये जो गिरा है, जो अक़्द है,
چاہے یہ نکاح کی صورت میں ہو، چاہے کسی گھرانے میں پیدا ہونے کی صورت میں ہو، چاہے کسی روحانی ہستی سے بیعت ہونے کی صورت میں ہو، جہاں بھی گرا لگ جائے یعنی تعلق قائم ہو، اس تعلق کو اگر ہم محبت کا نام دیں اور تعلق قائم کرنے کو محبت قائم کرنا سمجھیں تو تمام مسئلے حل ہو جائیں گے۔ پھر نماز قائم کرنے کا مطلب بھی سمجھ آ جائے گا۔ اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، یعنی اپنے رب سے تعلق قائم کرو، محبت سے یاد کرو، نماز کو رسم و رواج یا محض ریچول نہ سمجھو۔ اسی طرح سے رشتوں کو بھی رسم و رواج نہ سمجھو کہ وقت پر تیار ہو کر حاضری لگا لی۔ آج کل یہی لوگوں کا مائنڈ سیٹ ہے نا کہ ہم نے اپنے آپ کو بس ایک لمٹ میں رکھا ہوا ہے، وقت پہ جاتے ہیں، اب حاضری لگاتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ اپنے راستے، ہم اپنے راستے۔ یہی لوگوں کے آج کل مائنڈ سیٹ بن گئے ہیں۔ رشتوں کو رسم و رواج نہ سمجھیں کہ وقت پر تیار ہو کر حاضری لگا لی اور اگلے کسی ایونٹ تک کوئی تعلق نہیں۔ اگر آپ نے رشتوں کو بارات اور نماز جنازہ تک محدود کر دیا ہے تو اس کا مطلب تعلق ختم ہو چکا ہے، صرف رسمیں باقی ہیں۔ انسان جس گھر میں پیدا ہوتا ہے یا جس خاندان میں پیدا ہوتا ہے، اس گھر کے خاندان کے افراد جو ہوتے ہیں وہ رشتہ دار ہوتے ہیں۔ ان رشتہ داروں سے رشتہ نبھانے کے لیے جو گرہ ہوتی ہے وہ ماں باپ ہوتے ہیں۔ ماں باپ ہی ہوتے ہیں جو بہن بھائیوں کو جوڑ کر رکھتے ہیں۔ عزیز و اقربا کی عزت، ادب اور تعظیم کی تربیت ماں باپ ہی کرتے ہیں۔ بدقسمتی سے ہمارا جو آج کا دور ہے، موجودہ زمانہ جو ہے، اس دور میں ماں باپ کا کردار فیملیز میں اب ویسا نہیں رہا، کیونکہ آج کی جو جنریشن ہے یہ دو ورڈز میں پھنس گئی ہے۔ وہ دو ورڈز کیا ہیں؟ فریڈم اور پرائیویسی۔ فریڈم اور پرائیویسی کا ورڈ جو ہے وہ آج کی جنریشن کے مائنڈ میں ایسا پھنس گیا ہے کہ وہ رشتوں کی اہمیت کو بھول گئے۔ ہر دور میں انسان فریڈم اور پرائیویسی چاہتا ہے، لیکن چاہتا رہا ہے، لیکن موجودہ زمانے میں اس کی انٹرپریٹیشن بدل دی گئی ہے۔ ہم انشاءاللہ ان ٹاپکس پر بھی سیشنز رکھیں گے اور ان کو سائیکالوجی اور اسلامک پوائنٹ آف ویو سے سمجھیں گے اور دیکھیں گے کہ ہم جسے آزادی اظہار سمجھتے ہیں، کہیں وہ آوارگی افکار تو نہیں؟ آزادی اظہار کے نام پر کہیں یہ آوارگی افکار تو نہیں؟ آزادی ہر انسان کا بنیادی حق ہے۔ آزادی کا مطلب کیا ہے؟ آزادی کا مطلب ہے کہ جس ماحول میں جس شخص سے یا کسی شخص سے یا کسی کی باتوں اور رویے سے گھٹن محسوس ہو، اس سے ناتا توڑ کر اپنی پرسنالٹی کو ڈیمیج ہونے سے بچانا، اسی کو آزادی کہتے ہیں۔ واصف علی واصف صاحب کی نشستیں ہوتی تھیں گفتگو کے نام سے، کتاب کی شکل میں یہ شائع ہوئی ہے۔ واصف علی واصف صاحب کی جو نشست ہے، جو کتابی شکل میں یہ گفتگو کے نام سے شائع ہوئی، اس میں ہے کہ واصف صاحب سے پوچھا گیا کہ فاصلے اور قرب اور یہ تعلق اور رشتے کیا چیز ہیں؟ واصف صاحب نے کہا کہ رشتے اور چیز ہیں، تعلق اور چیز ہے۔ رشتہ جو ہے وہ بدلتا رہتا ہے، رشتہ ٹوٹتا رہتا ہے، رشتہ کم ہوتا رہتا ہے۔ ماں باپ دعا کرتے ہیں کہ اولاد پیدا ہو، پھر ماں باپ اسے پالتے ہیں، پھر ماں باپ یہ دعا کرتے ہیں کہ اولاد آباد ہو جائے۔ بڑے پرندے نے چھوٹے بچے کو پہلے پالا، تھوڑی سی پرواز سکھائی اور پھر کہا چل اڑ جا، یہی تیرا نصیب ہے اور یہی ہمارا نصیب ہے۔ بچے آشیانے میں پلیں اور آشیانے سے باہر ہو جائیں، یہی ان کی خوبی ہے اور یہی ان کی خواہش ہے۔ اس لیے رشتوں کی تو اتنی سی بات ہے کہ بس ایک جگہ پہ وہ پلیں بڑھیں اور پھر اپنے راستے کو نکل جائیں۔ تو کہتے ہیں کہ یہی ان کی خوبی ہے اور یہی ان کی خواہش ہے۔ اس لیے رشتوں کی تو اتنی سی بات ہے کہ پہلے بھائی بھائی کے ساتھ رہے اور پھر وہی بھائی کے ساتھ فیصلہ کرے کہ یہ تیرا مکان ہے اور یہ میرا مکان ہے، جائیداد پراپرٹی تقسیم ہو جائے۔ رشتوں میں تو یہی کچھ ہوتا ہے۔ اب آئے گی تعلق کی بات۔ تو تعلق میں فاصلہ نہیں رہتا۔ تعلق اگر ہو جائے تو تعلق میں نہ کوئی دوری کی بات ہے، نہ قریب کی بات ہے، نہ فراق کی بات ہے اور نہ وصال کی بات ہے۔ تعلق میں ایک مقام ایسا بھی آئے گا کہ محبوب سے اگر کوئی تعلق ہو جائے تو وصال بھی اتنا عزیز ہے جتنا فراق، اور فراق بھی اتنا عزیز ہے جتنا وصال۔ وہاں نہ وصال کی بات ہے نہ فراق کی بات ہے، بلکہ یہ صرف تعلق کی بات ہے۔ تعلق چاہے تو فراق بن جائے اور چاہے تو وصال بن جائے۔ اس میں صرف یہ تبدیلی آتی ہے کہ
جو متعلق ہوتے ہیں یا متعلق لگتے ہیں وہ کچھ عرصے کے بعد متعلق نہیں لگتے. مثلا یہ کہ آج جو ہمیں لگ رہا ہے کہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہوگا، کل اس کے بغیر گزر جائے گی. تو یہ کیا بات ہوئی؟ یہ اسی طرح کی بات ہے کہ جس طرح بچہ کھلونے کے بغیر گزارا نہیں کر سکتا، اور جب بعد میں بڑا ہوتا جاتا ہے تو کھلونے کی ضرورت نہیں ہوتی. تو تعلق کو ایک اور تعلق سے ریپلیس کیا جاتا رہتا ہے. دوستی کو دوستی سے ریپلیس کیا جاتا رہتا ہے، یا دوستی دوستی کو ریپلیس کرتی رہتی ہے. یہ واصف علی واصف صاحب لکھ رہے ہیں کہ دوستی دوستی کو ریپلیس کرتی رہتی ہے. ابھی چونکہ خیال میچور نہیں ہوا، خیال جب قوی ہو جائے گا، پھر اگر ایک بار کسی دوست کو دوست کہہ دیا تو پھر وہ دوست آپ نے نہیں چھوڑنا. جب وہ مقام آئے گا تو پھر یہ سوال ختم ہو جائے گا. ابھی تو یہ سوال دریافت کے اسٹیج میں ہے. ابھی تو آپ دوستوں کو دوستوں کے ذریعے سے بھولتے اور یاد کرتے جا رہے ہیں. اگر ایک دوست دریافت ہو گیا، لائف کا فائنل فیصلہ ہو گیا کہ دوست مل گیا ہے، پھر ملاقات ہو نہ ہو وہ فائنل فیصلہ ہے. دوستی فائنل ہے. اس کے بعد چراغوں میں روشنی رہے نہ رہے وہ فائنل ہے. وہ زندہ رہے یا خدا نہ خواستہ ہو جائے، اس سے فرق نہیں پڑتا. یعنی اگر کسی سے تعلق قائم ہو گیا، دوستی کا تعلق ہے یا کوئی بھی ریلیشن ہے، تو تعلق قائم ہو گیا تو وہ زندہ رہے یا خدا نہ خواستہ ہو جائے، اس سے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ وہ تعلق فائنل ہے. وہ قریب بھی نہیں ہوتا اور دور بھی نہیں ہوتا. دور جا کر تعلق فلرش کر سکتا ہے اور قریب رہ کر تعلق مدھم ہو سکتا ہے. تعلق میں فاصلے نہیں ہوتے. یہ جغرافیکل فاصلے نہیں ہیں. دلوں کے فاصلے جغرافیائی فاصلوں سے آزاد ہیں. ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی دور سے چل کر آئے اور کسی کے دل میں آ جائے. جو دل میں آنے والا ہے وہ آ سکتا ہے. آسمان سے چلنے والا آسمان سے آ سکتا ہے، اور آپ کا خیال آسمان پر جا سکتا ہے. محبت کی کہانیاں ہی اور ہیں. کہتے ہیں کہ محبت زمین پر قدم رکھے تو آسمان پر اس کا لرزہ طاری ہو جاتا ہے. سجدہ زمین پر کریں تو مسجد کو پتہ چل جاتا ہے کہ سجدہ کہاں ہوا ہے. پیشانی کہیں اور رکھی ہے اور سجدہ کہیں اور ہو گیا. تو اس طرح کے ہیں محبت کے واقعات. بلکہ میں آپ کو بتاؤں، یہ فاصلے جغرافیائی نہیں بلکہ تاریخی بھی نہیں ہوتے. تاریخی کیسے نہیں ہوتے؟ مثلا آپ کو 1989 میں کسی ایسے شخص سے محبت ہو گئی جو 670 عیسوی میں ڈپارٹ کر دیا گیا تھا، تو یہ فاصلہ بھی ختم ہو گیا. یعنی تاریخ کا فاصلہ بھی ختم ہو گیا، کیونکہ وہ روح آپ کی روح سے آج بھی آ کر مل سکتی ہے. وہاں سے آواز آ سکتی ہے. آپ نے کہاں سے پکارا؟ 20ویں صدی سے. اور 7ویں صدی کے انسان نے وہاں سے جواب دیا، ہیلو ہاؤ ڈو یو ڈو، یعنی کیا حال ہے. اب یہ پتہ نہیں کہ وہ یہاں ہے کہ تم وہاں ہو. یہ راز ہے اور اس کا کوئی پتہ نہیں. یہی وجہ ہے کہ آپ جب بزرگوں کے مقام پر جا کر بات کرتے ہیں تو جواب ملتا ہے. اگر یا علی مدد کہتے ہیں تو مدد ہوتی ہے. مشکل کشائیاں ہوتی ہیں. داتا صاحب کو یاد کرتے ہیں تو جواب ملتا ہے. حضور غوث پاک کا نام لیتے ہیں تو جواب ملتا ہے. یا محمد کہتے ہیں تو جواب ملتا ہے. یا اللہ کہتے ہو تو واقعات ہوتے ہیں. یہ واقعات ضرور ہوتے ہیں. پھر صدیوں کے فاصلے نہیں رہتے، اور جغرافیائی فاصلے بھی فاصلے نہیں رہتے. یہ پکارنے والے کی خوبی ہے کہ اگر وہ 20ویں صدی سے پکار رہا ہے تو 5ویں صدی والا بھی جواب دے سکتا ہے. بس بلانا ہے تو محبت سے بلاؤ. وہ یا تو تمہیں بلا کر بات کر لیں گے یا پھر آ کر تم سے بات کر لیں گے. نگاہوں میں اور دلوں میں یہ کائنات میٹر نہیں کرتی، وہ کوئی اور ہی کائنات ہے. اسی میں ہے مشرقین اور مغربین. یہاں پر یہ واصف علی واصف صاحب کا کہ بات ختم ہوئی. تو واصف علی واصف صاحب کے جواب سے معلوم ہوا کہ اگر تعلق قائم ہو جائے تو زمان و مکان یعنی ٹائم اینڈ اسپیس کے فاصلے ختم ہو جاتے ہیں. تو اگر کوئی ایک زمانے میں ایک ہی گھر میں ایک ہی مقام پر ہو اور تعلق قائم نہ ہو تو اسی بچے یا اسی بچے کی طرح ہے جو کھلونوں سے کھیلتا ہے اور نیا کھلونا مل جانے کے بعد پرانے کھلونے کو بھول جاتا ہے. اگر آپ ریلیشن شپ کے بارے میں اسٹڈی کریں گے تو آپ کو بہت ساری وجوہات ملیں گی، یعنی بہت سارے ریزنز ملیں گے ریلیشن شپ اچھے بنانے کے اور ریلیشنز خراب ہونے کے. اور ریلیشن خراب ہونے کے جو ریزنز آپ کو ملیں گے ان کے الگ الگ سولوشنز بھی ملیں گے. لیکن میری اسٹڈی ہے اور ریسرچ کہہ لیں کہ میری اسٹڈی اور ریسرچ جو ہے اس کے مطابق ریلیشنز نہ بننے اور خراب ہونے کی ایک ہی وجہ ہے، ایک ہی ریزن ہے،
اور وہ ہے احساس کی کمی. ہمارے اندر دوسروں کے جذبات کو سمجھنے کا احساس ختم ہوتا جا رہا ہے. ہماری سوسائٹی میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کو امت کی اصلاح کی فکر ہے، سوشل ورک میں دن رات بزی ہیں، لیکن قریبی رشتہ داروں کا احساس نہیں. کچھ لوگ اپنے بزنس یا جاب میں اتنے مصروف ہیں کہ ان کے بیوی بچے بھی ان سے ڈرتے ہیں کہ کوئی بات کی تو جناب ڈسٹرب ہو جائیں گے یا پتہ نہیں کیسا ریئیکٹ کریں گے. ہم کوئی مووی دیکھتے ہیں یا ڈرامہ دیکھتے ہیں، جب کوئی ایموشنل سین آتا ہے تو ہم بھی سینٹیمنٹل ہو جاتے ہیں، اور ریئل لائف میں کوئی پریشانی یا تکلیف میں ہو اسے ڈرامہ سمجھتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ یہ احساس کو کیسے جگایا جائے. ہمارے اندر سے یا ہماری سوسائٹی میں سے احساس ختم ہو رہا ہے. ہم اوورآل ایک سوسائٹی میں ایک دم سے تو کوئی چینج نہیں کر سکتے، لیکن ہم اپنے اندر تو چینج لا سکتے ہیں. اب اپنے اندر اس احساس کو کیسے جگایا گیا؟ اس کے لیے NLP کی ایک ٹیکنیک سے مدد لیتے ہیں. جس کو بھی یہ ٹیکنیک بتائی ہے اور اس نے پریکٹس کی ہے ان کو ریزلٹس ملے ہیں. اس ٹیکنیک کا نام ہے سب کانشیس ری امپرنٹنگ ٹیکنیک. امپرنٹ کا مطلب ہوتا ہے ذہن نشین کرنا یا ذہن میں نقش کرنا یا نقش ہو جانا. ہمارے مائنڈ میں لوگوں سے متعلق اچھی یا بری میموریز ہوتی ہیں. ان میموریز کو پریزنٹ وے میں ڈیزائرڈ اسٹیٹ کے ساتھ ذہن نشین کرنا. ہمارے مائنڈ میں جو میموریز ہیں وہ امپرنٹ ہو چکی ہیں، اب ان کو ری امپرنٹ کرنا کہ ہماری مائنڈ میں اگر بیڈ میموریز ہیں یا ایسی میموریز ہیں کہ جس کو سوچ کر یا جن کے یاد آنے کے بعد ہمیں کوئی خوشی نہیں ہوتی بلکہ پین فیل ہوتا ہے، ان کو اگر ہم ریپلیس کر دیں، اس کو ہم ری امپرنٹ کر دیں. کس طرح سے؟ ایک ڈیزائرڈ اسٹیٹ میں اپنے مائنڈ کو لے جائیں اور پلیزنٹ وے میں ان میموریز کو ہم چینج کر دیں. ایک نئی پکچر بنا لیں، ایک نئی مووی بنا لیں، ایک نئی فلم بنا لیں، نئے ویژولز بنا لیں، نئے امیجز بنا لیں. اگر آپ کے ریلیشن خراب ہو گئے ہیں اور آپ ان کو بہتر کرنا چاہتے ہیں یا کوئی نیا ریلیشن بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ ریلیشن چاہے ازدواجی ہو یا یعنی ازدواجی سے مطلب یہ کہ لائف پارٹنرز، ماں باپ کے ساتھ ہو، بچوں کے ساتھ ہو، کلائنٹس کے ساتھ ہو یا باس کے ساتھ اچھے ریلیشنز بنانا چاہتے ہوں، کوئی دوست ہو یا کوئی ٹیچر ہو، آپ اپنے آپ کو اکیلا اگر محسوس کرتے ہیں تو اس کے لیے سب کانشیس ری امپرنٹنگ ٹیکنیک آپ کی ہیلپ کر سکتی ہے. ہم رشتوں کے ساتھ مل کر ہی اپنی لائف میں ویلنس کو انجوائے کرتے ہیں. جب بھی آپ سوچیں، آپ یاد کریں، آپ سوچیں کہ آپ نے اپنی لائف میں کچھ سیلیبریٹ کیا ہے یا کیا تھا، آپ ساتھ ساتھ اس کو امیجن کرتے جائیں. اب میں جو آپ کو بتا رہا ہوں تو یہ ایک طرح سے ایکسرسائز بھی ساتھ ساتھ ہو جائے گی اور ایک ڈسکشن بھی ہو جائے گی کہ جب بھی آپ سوچیں کہ آپ نے اپنی لائف میں کچھ سیلیبریٹ کیا ہے تو اس وقت آپ اکیلے نہیں تھے، بلکہ آپ کے ساتھ آپ کی فیملی، آپ کے دوست یا آپ کے کولیگز تھے. یعنی ہمارے لیے خوشی منانے کا مقصد اسی وقت پورا ہوتا ہے جب کسی کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں. خوشی کو سیلیبریٹ کرنے کا یا خوشی منانے کا جو مقصد ہے ہمارا، وہ کب پورا ہوتا ہے؟ یا اس وقت پورا ہوتا ہے کہ جب ہم اور لوگوں کے ساتھ اس کو ریلیٹ کرتے ہیں. جو ہمارے دل کے جتنا قریب ہوتا ہے، ہم اس کو اپنی خوشیاں، اپنی اچیومنٹ سیلیبریٹ کرتے وقت اپنے کنیکشن میں دیکھنا چاہتے ہیں. کیا ہم ان لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کر سکتے ہیں جن کی ہمیں تلاش ہے یا جن کا انتظار ہے؟ اگر آپ ایسا نہیں کرتے یا ایسا نہیں سوچتے، لوگوں کے ساتھ سوشلائز ہونے کا، ریلیشن شپ بنانے کا اور بنائے رکھنے کا، نبھانے کا اگر آپ نہیں سوچتے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ انوانٹیڈ لوگ آپ کی لائف میں آ جاتے ہیں. اب آپ کو کرنا کیا ہے؟ آپ کو کرنا یہ ہے کہ جن کے ساتھ آپ ریلیشن اچھا کرنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ کوئی میموری کو ویژولائز کریں. جن کے ساتھ آپ ریلیشن بنانا چاہتے ہیں، اچھے کرنا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ کوئی بھی میموری ویژولائز کریں. یعنی ان کو اپنے امیجنیشن میں لے کر آئیں یا ایک مووی کی شکل میں تصور کریں. ہم پہلے بھی ایک ایکسرسائز کر چکے ہیں، آپ کو یاد ہوگا سوئچ پیٹرن کی ایک ایکسرسائز کی تھی کہ آپ یہ ویژولائز کریں یا امیجن کریں کہ آپ کے سامنے ایک ٹیلی ویژن اسکرین ہے یا سینما اسکرین ہے اور اپنی کسی میموری کو اس اسکرین پر دیکھیں. آپ دور سے دیکھ رہے ہیں. اسی طرح سے جن کے ساتھ آپ ریلیشنز اچھے کرنا چاہتے ہیں یا کوئی نیا ریلیشن بنانا چاہتے ہیں، دیکھیں کسی کے ساتھ ریلیشن اگر بنانا چاہتے ہیں اور ابھی تک اس کے ساتھ کوئی کنیکشن نہیں ہے، مگر آپ اس کو جانتے تو ہیں نا، آپ کا کوئی نہ کوئی میموری تو ہوگی اس کے ساتھ. آپ نے اس کو دیکھا، کوئی تصویر دیکھی، آپ نے اس سے کوئی بات کی یا کوئی سنا، تو آپ اس کو ویژولائز کریں ایک مووی کی شکل میں. یہ ویژولائزیشن کلرفل ہونی چاہیے، اس میں ساؤنڈز بھی ہوں.
अपने सामने एक पिक्चर बनाइए कि आप उस पर्सन के साथ हैं और उस मोमेंट को आप किस तरह एंजॉय कर रहे हैं। अगर आपका किसी के साथ रिलेशन बिगड़ चुका है तो आप देखेंगे कि विजुअल्स आ रहे हैं कि जब लड़ाई हुई थी, नाराज़गी हुई थी। आप जब भी उस पर्सन को याद करेंगे तो विजुअल्स और वो साउंड्स आएंगे जिनकी वजह से रिलेशन ख़राब हुआ। लेकिन अगर आप अपने इमेजिनेशन में एक नया पैटर्न बनाएं और उसको विजुअलाइज करें तो टूटा हुआ ताल्लुक जुड़ना शुरू हो जाएगा, स्पेस ख़त्म हो जाएगा। जो भी आपकी मेमोरी है उसको एक नया रंग दें, नए अंदाज में उसको विजुअलाइज करें, अच्छी मेमोरी के साथ, अच्छी थॉट्स के साथ। तो क्या होगा, ताल्लुक जुड़ना शुरू हो जाएगा, स्पेस ख़त्म हो जाएगा, टाइम भी श्रिंक हो जाएगा। इस इमेजिनेशन में पछतावा नहीं हो बल्कि पॉजिटिव एनर्जी के साथ विजुअलाइज करें। याद रखें कि आप जो अकेले में सोचते हैं, कायनात की हर चीज़ वैसा ही रिएक्ट करती है। इसी को लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। आप अपने बारे में जैसा सोचेंगे आपको लोग वैसे ही मिलेंगे, आपके साथ वाकयात भी वैसे ही पेश आएंगे। आप किसी और के बारे में जैसा सोचेंगे वो शख्स आपके साथ वैसा ही बिहेव करेगा। अगर आपके माइंड में ये कॉन्सेप्ट होगा कि महबूब आपके कदमों में, तो आपको सामने से रिएक्शन भी कदमों से ही मिलेगा। महबूब को कदमों में नहीं, दिल में जगह दी जाती है। ये बात करने का मकसद ये है कि जो भी विजुअलाइज करें तो उसको दिल से करें। जिसको आप इमेजिन करें, विजुअलाइज करें, उसको दिल में महसूस करें। रिलेशंस को मैनिपुलेट नहीं किया जाता, डेवलप किया जाता है। अपने माइंड में पॉजिटिव पिक्चर को इमेजिन करें, अपने अंदर मोहब्बत महसूस करें, लोग आपसे मोहब्बत करेंगे। ये एक लंबी एक्सरसाइज है और हर किसी के मामला डिफरेंट होते हैं। अगर आप इस टेक्निक को डिटेल से सीखना चाहते हैं तो आप हमसे अपॉइंटमेंट लेकर कोई सेशन कर सकते हैं या रखवा सकते हैं। आई होप कि आपको आज के सेशन में रिलेशनशिप या रिश्ते और ताल्लुक का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि हमें लोगों से अगर रिलेशन अच्छे करने हैं तो उनके साथ ताल्लुक को समझना होगा। नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह हम वर्किंग रिलेशनशिप के टॉपिक पर डिस्कस करेंगे।